मध्य प्रदेश का। बाबा बागेश्वर कहता है राम पैदा हुए, कहने की बात है, वो खुद कहता है तो ताज्जुब की बात, लेकिन उनके 5 बाप हैं। कितने बाप हैं? ये अनहोनी हमारे भारत में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ होता है। यहाँ हर कंकर में शंकर नजर आता है, हर हरकत गिरने वाली चीजों को खुदा समझा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसको अल्लाह मानते हैं, आपका खुदा कौन है, आपका माबूद वो कौन है, तो आप उसको या तो ये बताओ बड़ी आसान जुबानों में कि मैं मेरा अल्लाह वो है जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डूबता है, या अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसका तर्जमा आपके बांग्ला जुबान में, हिंदी जुबान में, उर्दू जुबान में, इंग्लिश जुबान में मौजूद है। आप उसको ये सूरह मुबारक पढ़ दो, कुल हुवल्लाहु अहद। ए मेरे नबी कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, बेपरवाह है, न उसे भूख लगती है, न वो खाना खाता है, न वो पानी पीता है, न वो बीमार होता है, न उसे कोई जरूरत है, न हमारी इबादतों की जरूरत, हमारी बंदगियों की जरूरत। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है हर एक से। लम यलिद वलम यूलद, मेरा अल्लाह वो है जिसका ना कोई बाप है, न जिसकी कोई माँ है, और ना ही वो किसी से पैदा हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ है, न उससे किसी ने जन्म लिया, न उसने किसी को जन्म दिया, बल्कि लम यलिद वलम यूलद, न उसके बीवी है, न उसके बच्चे हैं, न उसके माता हैं, न उसके पिता हैं। लम यलिद वलम यूलद। नंबर 4, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और मेरा अल्लाह वो है जिसका हमसर, जिसके बराबर पूरी कायनात में कोई भी मौजूद नहीं। 4 खूबियां। नंबर 1 वो अकेला है, नंबर 2 सबसे बेपरवाह है, नंबर 3 ना उसके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना उसके आल है, ना कोई औलाद है, और नंबर 4 उसका बराबर कोई भी मौजूद। ये 4 सिफतें, 4 गुण जिसके अंदर होंगे वो माबूद, अब उसकी इबादत बंदगी करते हैं। तो नंबर 1 मुसलमानों, आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं? इसलिए कि आप एक ऐसे अल्लाह की इबादत करते हैं, उस जात की इबादत और उसको मालिक मानते हैं जो अकेला है, बेनियाद है, न उसके औलाद है, न वो किसी की औलाद है, न उसके माता पिता है, न वो किसी की माता और पिता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई बराबर है, ना ही उसका कोई हमसर है, ना ही उससे कोई बढ़कर है, ना ही उससे कोई बरतर है। अल्लाहु अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे। ये 4 खूबियां। नंबर 1 मुसलमान हम इसलिए हैं कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। नंबर 2 इसलिए हैं कि हम उसके हुक्म की ताबेदारी करते हैं, उसके हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह को एक मानता हो। नंबर 2 उसके आज्ञा का पालन करता हो, उसके हुक्म को मानता हो, जो उसने मना किया उससे दूर रहे, जो उसके हुक्म दिया उसके बदले। नंबर 2। नंबर 3 अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। मुसलमान वो है जो सिर्फ इसकी इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे। वला युश्रिकु बिही शैयन, और उसके साथ किसी को शरीक न करे, वो है मुसलमान। अब आपको अल्लाह के बारे में भी जानकारी हो गई कि अल्लाह कौन है और मुसलमान कौन है, मुसलमान आदमी कैसे होता है, मुसलमान बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। नंबर 1 अल्लाह को एक माने, अल्लाह की ताबेदारी, उसके हुक्म की फर्माबरदारी करे। नंबर 3 अल्लाह की इबादत करे। नंबर 4 अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, वो बंदा मुसलमान कहलाता है। इब्तिदाई तौर पर उस बंदे को क्या कहते हैं? मुसलमान। यही इस्लाम है जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, यही चाहता है अल्लाह। इसी का इल्म हमको लेना है, इसी की जानकारी लेनी है।
اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، جن باتوں کی تعلیم دے انہیں سیکھو، اور جن باتوں سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، آپ نے اللہ کو جان لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے، جنت کی راہ دکھلانے کے لیے، اللہ کا پریچے بتانے کے لیے ہمیں اللہ نے اپنے نبی ہمیں میں سے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک اپنا پیغمبر، اپنا ایک رسول، اپنا ایک پروقتہ بھیجا، ایک نبی بھیجا جس کا نام آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن. ہمارے نبی کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. مکہ المکرمہ کہاں واقع ہے؟ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر موجود ہے. مملکت سعودیہ عربیہ میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے، اور مکہ اسی کے اندر ہمارا اللہ کا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے دنیا کے سارے لوگ مسلمان جو بھی ہیں وہ اللہ کے دربار میں عبادت نماز ادا کرتے ہیں. اسی شہر میں، اسی شہر کو شہر مکہ کہا جاتا ہے. وہیں ہمارے نبی پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور وہیں پر آپ کی شادی ہوئی، اور پھر انہی پہ اولاد بھی پیدا ہوئی. وہیں نبوت کے تاج بھی مکہ المکرمہ میں آپ کو پہنائے گئے، اور وہیں پر آپ کو حکم دیا گیا اسلام کی دولت تجدید کرنے کے لیے، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کلمہ توحید سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اور پھر اس کے بعد جب مکہ کے لوگوں نے ستایا تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں دوڑ کر پلٹ کر کے آئے؟ مدینہ المنورہ کے اندر آئے. مدینہ منورہ ہی کے اندر آپ نے 10 برس کی زندگی گزاری. 10 برس کے اندر نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا. جناب علی وہیں پر آپ کے وہیں پر دین مکمل ہوا. 10 برس کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام بتایا، حلال کو بتایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کی پوری ویوستھا، پورا نظام، پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے مکمل کیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے دنیا کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو اب مکمل کیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام بحیثیت دین میرا پسندیدہ دین ہے. میں اسلام کو، اور یہ اسلام، اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ اس دنیا سے 63 برس کی زندگی پا کر اس دنیا سے اللہ کے پیارے ہوئے، رخصت ہوئے. اور پھر اسی مدینہ منورہ کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. آپ کی قبر مبارک کہاں پہ موجود ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا، ان کی پوری ہسٹری کا خلاصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آخری دین ہے. یہ سب سے پہلا دین یہی تھا. جب بابا آدم آئے تھے دنیا کے اندر، اماں ہوا آئی تھی، تو کون سا دین لے کر کے آئے تھے؟ بولو، اسلام لے کر کے آئے تھے. وہ دین اسلام تھا. بابا آدم سے چلتے چلتے نبیوں سے، رسولوں سے ہوتے ہوتے آخر میں آج سے 1400-1500 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اور یہ دین کو مکمل کر کے بھیجا گیا کہ یہ قیامت تک کے لیے اب یہی دین رہے گا. اس دین کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے. اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے حکم کی پابندی کیجیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے، رسول کی اطاعت ہی کے اندر کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کی جو اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کریں گے، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صرف کلمہ توحید کر ادا کر
لینے سے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن عمل کی نہ کرنے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی دائرے اسلام سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بتایا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا اور اس کی تابع داری اور فرمانبرداری کرنا۔ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی تابع داری نہیں کرتے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، اپنی شادی، اپنے بیاہ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، سونے جاگنے کو، اپنے تجارت کو، اپنی بزنس کو، اپنے کھیل کود کو، اپنی سیاست کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو اگر قرآن کے تابع دار نہیں کرتے، اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے، یا خود کو بھی اللہ کی تابع داری نہیں دیتے، تو آپ کو مسلمان ظاہری طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت اسلام کا نہیں۔ اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوگا، رجسٹر میں مسلمان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا یہ ہے مسلمان ہونے کی پہچان اور علامت۔ اسی لیے پانچوں ٹائم آپ کو پابند کیا گیا کہ روزانہ مسجد کے اندر جا کر کے آپ کو حاضری دینی ہے پانچوں وقت، اور ہفتے میں ایک دن ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جمعے کا، جس میں قرب و جوار سے چاروں طرف سے لوگ ایک مسجد کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں، سب لوگ، اور وہاں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بھیڑ کی وجہ سے اور اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت کے بجائے 2 ہی رکعت آپ کے اوپر فرض کی کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں دگانے کی شکرانے کی شکل میں، وہ چھوٹی عید کی طرح ہو گئی، وہ جمعے کی نماز کو بنا دیا گیا۔ یہ حکم ہے، تو یہ علامت اور یہ پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ جو بندہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام مسجد کے اندر حاضری دے، صبح کے وقت جائے مسجد کے اندر، شام کو اندر جائے مسجد کے اندر، مطلب 5 وقت کی نمازیں مسجد کے اندر حاضری دیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، فَشْهِدُوا لَهُ الْإِيمَانَ، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ مومن ہے۔ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ روزانہ آپ تمام فرصتوں سے پاک صاف ہو کر کے مسجد کے اندر آئیں، سب سے ملاقات ہو، پہچان ہوگی، ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کی تیمارداری ہوگی، اگر بیمار ہے حال چال معلوم ہوں گے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کہاں چلا گیا، مسافر تو نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کا ہے، بہت سارے اس کے ریزن ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اکٹھا ہو کر کے مسلمان نماز کریں۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کی پہچان ہے، یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہیں، اسلام کی شناخت ہے۔ مسجد اسی طرح سے ہے جس طرح پانی ایک مچھلی کے لیے ضروری ہے۔ اگر مچھلی ہے اور پانی موجود نہیں ہے تو آپ بتا دیں مجھے کون سی وہ مچھلی ہے جو زندہ رہ سکتی ہے؟ کوئی مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بھی مسلمان بغیر مسجد کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو ہم کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ نہیں ہے میرے یارو، ہم جان بوجھ کر کے اپنی مسجدوں سے اپنے رشتوں کو ہم نے توڑا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف سے ہمارے قدم نہیں اٹھتے، مارکیٹ اور بازار اور چائے کے ہوٹلوں پر ہمارے دن گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی طرف آپ اس کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کافر آپ سے زیادہ مسجدوں کی عظمت کو سمجھتا ہے، اسی لیے اب اس کے بھگوان بھی کود کود کے مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ سنبھل کی جامع مسجد ہو، چاہے وہ بابری مسجد ہو، چاہے وہ متھرا کی عیدگاہ ہو، چاہے اور دوسری چیزیں، آپ ان کے بھگوان بھی اب مسجدوں کے اندر نکل رہے ہیں، سیڑھیوں کے نیچے گھسے ہوئے ہیں، کوئی ممبر کے نیچے گھسا ہوا، کوئی مصلی کے نیچے گھسا ہوا۔ ارے اس کے بھگوان مندروں سے نکل کر مسجدوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ بولو، یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا پڑے گی۔ آپ حضرات مسجدوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور وہ جانتے ہیں کفار مشرکین اس بات کو جانتے ہیں، دشمنان اسلام ظالموں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا رشتہ مسجدوں سے کاٹ دو، ان کا رشتہ نمازوں سے کاٹ دو، پھر ان کو جیسے چاہو ذبح کرو، جیسے چاہو لوٹو، جیسے چاہو ذلیل کرو، جیسے چاہو ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاؤ، ان کو مرتد بناؤ، ان کو اپنے گھر میں لاؤ، ان کو اپنے بتوں کے سجدے کرواؤ، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں منگواؤ، انہیں کو اپنے جوتے چٹاؤ، جیسے چاہو ان کے ہم پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے وہ ایمان، نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہے گا مسلمان، جس کا تعلق مسجد ہی سے نہیں۔
اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بے نمازی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے اپنے بال بچوں کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو۔